बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान आने वाली है और ईद कुर्बान के हवाले से बात करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी अदा की जाती है इस दिन, और ईद कुर्बान की फजीलत और अहमियत के हवाले से भी जानेंगे अपने मेहमानों से। इसके अलावा आज हम बात करेंगे हज की अहमियत के हवाले से। हज के हवाले से जानेंगे उसकी तारीख क्या है, हज की अहमियत क्या है, और हज की अदायगी के हवाले से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अल्लामा हैदर अलवी साहब। सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे, और इसके साथ ही मौजूद है अल्लामा साजिद रज़्ज़ाक कादरी साहब। मेहमान को अपने खुशामदीद कहते हैं, अल्लामा साहब खुशामदीद। तो बढ़ते हैं पहले अल्लामा हैदर अलवी के साथ और उनसे पूछते हैं कि हज की तारीख के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के बुत कदे में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं वो पासबां हमारा। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह जो जद्दुल अंबिया भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये के वालिद भी बनते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। यूँ तो ये इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, कि ये दुनिया के अंदर पहला घर है काबतुल्लाह अल मुशर्रफा, जो अल्लाह के लिए बनाया गया, जो वादी मुक़द्दस मक्कातुल मुकर्रमा में तामीर हुआ। इसकी पहली तामीर एक तारीख के मुताबिक फ़रिश्तों ने या हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। वक्त गुज़रने के साथ साथ उरूज व ज़वाल आए, लेकिन फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने इस्लाम से तकरीबन 4000 साल पहले इसकी तामीर फरमाई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 3500 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि लोगों को आप बुलाएं हज के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा। आप अल्लाह पाक ने फरमाया कि इब्राहीम, आवाज़ देना आपके काम है। माओं के रहमों में और आलम अरवाह में भी जो रूहें मौजूद हैं, जो जो लब्बैक कहेंगी, यानी आपकी सदा उन तक पहुँचेगी। जो जो लब्बैक कहेंगी उन्हें अल्लाह के इस घर की ज़ियारत, तवाफ़ और यहाँ हाज़िरी का शर्फ नसीब होगा। फिर वक्त गुज़रने के साथ हज़रत दाऊद और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने, जो कि हज़रत इसहाक़ की औलाद में से थे, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला बनाया। यूँ एक ख़ास वक्त के लिए काबतुल्लाह अल मुशर्रफा से लोगों की तवज्जो कम हुई, लेकिन इस दौरान भी हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक ऐसी हस्ती थी कि जिनके घर कमो बेश 1.25 लाख नबियों की जो दावत की तासीर दीन इब्राहीमी की सूरत में परवरिश पा रहा था, और आप काबतुल्लाह अल मुशर्रफा के मुतवल्ली भी थे। जमजम का चश्मा भी आपकी मलकियत था। गोया उस वक्त 10 लाख मुसलमानों की आबादी में सबसे मोतबर और दीन इब्राहीमी के पैरोकार हज़रत अबू तालिब थे। आपका घराना वो था जिसने सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक हज बैतुल्लाह को कायम किया हुआ था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तिदान बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। फिर दिल में ख्वाहिश थी कि मेरे बाबा हज़रत इस्माईल, मेरे बाबा हज़रत इब्राहीम, उनका किबला तो काबतुल्लाह अल मुशर्रफा है। फिर हालत नमाज में हैं, मस्जिद किबलातैन में रब ताला ने आयात नाज़िल की कि कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ए हबीब, हम आपके रुखे मुक़द्दस को आसमानों में देख रहे हैं। ए हबीब, आप उस तरफ रुख फेर दें जिस तरफ आप चाहते हैं। जिधर आप रुख फेरेंगे हम उसे किबला बना देंगे। फिर हुज़ूर नबी करीम ने हालत नमाज में बैतुल मुक़द्दस में से बैतुल्लाह की तरफ रुख फेरा, और फिर हुज़ूर नबी करीम साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ज़िंदगी में एक हज फरमाया, और उस हज के दौरान वो जाहिलाना रसूमात, मुशरिकाना रसूमात जो कि हज का हिस्सा बन गई थी और सुन्नत इब्राहीमी से हट चुके थे जो लोग, आपने फिर से सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक हज का इजरा फरमाया। यूँ हज 3500 साल एक पुरानी इबादत थी, उन मनासिक को फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के मुताबिक जारी फरमाया। ये एक मुख्तसरन हज की तारीफ थी।
صحیح. علامہ ساجد قادری کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حج کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں حج کی فضیلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے حج کرو، اور اللہ کی طرف سے یہ حج مسلمانوں پہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی طاقت رکھتے ہیں. حج کی فرضیت کا حکم اخراج قول کے مطابق سن 9 ہجری میں آیا، اور سن 10 ہجری میں پہلی مرتبہ رسول اللہ جان رحمت نے اپنے وصال سے 3 سال قبل جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ حج فرمایا. اور ایک قول کے مطابق اس کا حکم رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم سے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا. اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث مصطفیٰ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، اور ایک دن آقا نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو. تو حج کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی اس کا حکم اللہ کے قرآن میں آ رہا ہے، اور کبھی نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان کے ذریعے صحابہ کبار کو تعلیم فرما رہے ہیں. تو اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، کون لوگ اور کن لوگوں پر حج فرض ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول کائنات جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا مختصر اور 2 لفظوں میں جواب جو تھا وہ یہی ارشاد فرمایا تھا کہ حج اس پر فرض ہے، اور اس کی فضیلت یہی ہے کہ وہی حج کو جائے کہ جو سامان سفر رکھتا ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے ضروری سامان چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، حیدری صاحب، میں آپ کی طرف یہ تھی کہ میں نے یہی پوچھنا تھا کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے، عمر کا تعین کیا ہونا چاہیے؟ ہوتا ہے عمر کا تعین بھی حج کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن حکیم نے ہمیں اس آیہ مقدسہ میں جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو من استطاع الیہ سبیلا کا حکم ہے. مطلب سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر حج فرض نہیں ہے کہ جو حج کے لیے خود تو رخت سفر رکھتا ہو، اس کے پاس تو سامان ہو، وہ جا سکتا ہو، سواری بھی موجود ہو، لیکن جو اس کی فیملی ہے اس کے لیے اس نے اگر پیچھے جتنا بھی پیریڈ اس کا حج کے لیے ہے اس دوران اگر وہ اپنی فیملی کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا تو ایسے شخص پہ حج فرض ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا تعلق ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو راستے کی تمام تر استطاعت کو رکھتا ہو. مطلب جیسے کہا گیا کہ بھی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بہت شدید بارش ہو رہی ہے مدینہ المنورہ میں، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ بلال جا کر آواز دو کہ آج گھروں کے اندر ہی نماز پڑھیں کیونکہ راستے منقطع ہو گئے ہیں اور آپ نہیں آ سکتے ہیں. تو جو استعداد ہے وہ بہت ضروری ہے، اگر استعداد نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب یہ آیات اترتی ہیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. پھر پوچھا کہ ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پھر خاموش رہے. تیسری بار جب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں ایک بار کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو یہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتا. قوم بنی اسرائیل کی طرح سوال زیادہ نہ کیا کرو بلکہ اللہ کے حکم پر خاموشی اختیار کیا کرو. تو کن پر حج فرض ہے؟ یقیناً ہر مرد و زن پر، مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر بلوغت شرط ہے جب اس پہ نماز فرض ہو گئی ہے احکامات الہیہ کا، لیکن اس کے ساتھ ان شرائط کے تحت حج فرض ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور استطاعت بھی رکھتا ہو اور گھر کے معاملات سے بھی آزاد ہو، تب وہ حج پر جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی جائے تو وہ شخص حج پر نہیں جا سکتا. علامہ قادری بتائیے گا کہ احکامات حج کے ہیں اور مناسک حج کے حوالے سے بھی بتائیے گا. احکامات حج میں اگر دیکھا جائیں تو حکم یہی دیا جا رہا ہے جیسے علامہ حیدر علوی صاحب بات کر رہے تھے کہ عاقل بالغ کے لیے
حج کرنا اس پہ ہی یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ میں انہی کی اس بات کو آگے یوں بڑھاؤں گا کہ جس مسلمان عاقل بالغ صحت مند اور تندرست اور جو غیر معذور ہے جب وہ طاقت رکھتا ہے حج کرنے کے لیے تو اس پہ آٹومیٹیکلی حج فرض قرار دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے تھوڑا سا خواتین کے لیے حج تھوڑا سا اس میں مختلف ہے۔ خواتین کے لیے جہاں عاقل بالغ ہونا شرط ہے وہاں خواتین کے لیے ان کے ساتھ محرم کا بھی ہونا لازم قرار دیا گیا ہے کہ خواتین غیر محرم کے علاوہ وہ حج نہیں کر سکتی، اور جو ان کے ساتھ محرم ہوگا اگر وہ خاتون جو حج کرنا چاہتی ہے وہ اتنی صاحب استطاعت ہے کہ وہ اپنا بھی خرچہ اٹھا سکتی ہے اور اس کا بھی خرچہ اٹھا سکتی ہے، تو تب اس خاتون پہ حج جو ہے وہ فرض قرار دیا جائے گا۔ تو یہی اپنے لسنرز کے لیے پیغام چھوڑنا چاہیں گے کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے حج جو ہے یہ ایک اللہ کی وہ خوبصورت عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ پہ اور صاحب استطاعت پہ اس کی زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دی گئی ہے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر سال ہی حج کرنے چلے جائے۔ الحاج بننے سے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں حج کیا جائے، اور اگر صاحب استطاعت ہے اس کے پاس مال ہے تو وہ بقیہ ایام میں جب دل کرے حج کرنے کا تو وہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرے، شاید یہ اللہ کے حضور زیادہ قرب کے قریب ہے۔ علامہ حیدر علوی، میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے حج کے لیے اپنا ارادہ سفر باندھا ہے لیکن اس کے ارد گرد خاندان میں یا پھر ارد گرد اس کو کسی بندے کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور وہ اپنے پیسے اس کو دے دیتا ہے، تو کیا اس کو حج کا ثواب ملے گا؟ اور اس حوالے سے بتائیے گا ذرا دینی کیا معاملات ہیں اس حوالے سے۔ انتہائی عام سوال ہے۔ بصرہ کے اندر ایک شخص تھا جو زندگی بھر کی جمع پونجی اس نے جمع کی اور اس کا ارادہ تھا کہ میں لوگوں کی جوتیاں سی کر میں نے یہ جمع کیے پیسے کہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ کا حج کروں گا۔ اس نے پورا سامان سفر بھی جمع کر لیا، گھر سے ایسے باہر نکلا تو ایک جگہ پر ایک مرا ہوا گدھا موجود تھا اور ایک خاتون پردے میں اس گدھے کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ تو یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ باپردہ خاتون کون ہو سکتی ہے کہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت کاٹ رہی ہے اور لے کے جا رہی ہے، جبکہ یہ گدھا خود بھی حلال نہیں ہے جانور۔ اس کے پیچھے ہو لیے وہ ایک جھگی نما جھونپڑی میں خاتون جاتی ہے، پیچھے اس مرد نے السلام علیکم کہا تو اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام۔ یہ چونک جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہے اور یہ خاتون بھی مسلمان ہے جو یہ لے کر گئی ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہوتے ہوئے ایک گدھے کا اور مرے ہوئے گدھے کا مردار کا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میں سید زادی ہوں اور میں بیوہ ہوں اور میری 4 بیٹیاں ہیں اور میں کئی دنوں سے بھوک پیاس کی شدت تھی اور بالآخر جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سو میں نے پھر پردے میں رہتے ہوئے یہ کام کیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے جان جب بچانا واجب ہو تو اللہ تعالیٰ اشیاء کی جو حرام چیزوں کی حرمت کو بھی اٹھا لیتا ہے، کیونکہ ایک انسان کی جان بڑی اہم ہے۔ اس شخص کی روح بھی کانپتی ہے، وجود بھی کانپتا ہے کہ میں کیسا میرا حج ہوگا کہ جب میرے گھر کے پڑوس میں ہی ایک سید فیملی ہے جو ایک جھونپڑے میں رہ رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ گھر جاتا ہے، جتنی جمع پونجی ہے وہ اس جھونپڑی میں پھینکتا ہے اور پھر راشن لاتا ہے، وہ بھی اس گھر کے جھونپڑی کے باہر پردے کے باہر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ میرے مالک مجھے معاف کرنا کہ میں سادات کرام کا اور غرباء کا حق ادا نہیں کیا اور میں تیری طرف لوٹ رہا تھا۔ ایسے حاجی کو اللہ تعالیٰ بھی اچھا جب حج گزر جاتا ہے وہاں اہل علاقہ جو حاجی ہیں واپس آتے ہیں اور کوئی آ کے زمزم پیش کر رہا ہے کہ جی مقام ابراہیم پہ آپ نے مجھے یہ زمزم دیا تھا کہ جب گھر آنا تو مجھے پیش کر دینا، یہ آپ کا۔ کوئی آتا ہے کھجوریں پیش کر رہا ہے، جی آپ نے فلاں میدان عرفات میں یہ کھجوریں دی تھی ہمیں اور آپ نے کہا تھا کہ جب اپنے علاقے میں آنا تو مجھے پیش کر دینا۔ اگر بہت سارے تحائف اور بڑی مقدار میں جب لوگ پیش کرتے ہیں تو وہ شخص حیران ہے کہ میں تو حج پہ جا ہی نہیں سکا، میں نے تو اپنا سارے کا سارا زاد سفر سادات کرام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جو ضرورت مند تھے۔ تو پھر ہاتف غیبی سے صدا آتی ہے
کہ اے میرے نبی کی آل اولاد کے لیے اپنے رخت سفر کو قربان کرنے والے، ہم نے ایک فرشتے کو تیری صورت میں پیدا کیا، اس نے تیری طرف سے حج کیا، تیری طرف سے مناسک حج ادا کیے، اور پروردگار عالم نے اس حج کو تیرے اس کار خیر کے سبب قبول کیا ہے۔ مطلب وہ شخص جو وہاں جا ہی نہیں سکا، اس کے سبب باقی حاجیوں کا حج قبول کیا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فقط وہاں کا سفر ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس عمل خیر کے اندر اپنی نیت اور عمل دونوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور پھر جناب ہر سال حج پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ دے کے خدا کے بندوں کو چکر لگائیں یہ کعبے کے چکر، کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ یہ آدمی کس چکر میں ہے۔ انسانوں کو دیے ہوئے چکر کعبے کے چکر لگانے سے معاف نہیں ہوتے، انسانوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور انسانوں کی حقوق تلفی کر کے جو خدا کے گھر میں آتا ہے وہاں اسے خدا نہیں ملتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد جب آپ خدا کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں تو آپ گھر کے اندر بھی ہوں تو پروردگار عالم آپ کو حج کا ثواب دے گا۔ بے شک ایسے، کیونکہ مقصد تو حج کا یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں اور اللہ پاک کو راضی کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بنیں۔ تو حج کی جو ہم اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کسی بندے کو راضی کر لیں، اللہ کے بندے پر رحم کریں، اس کی مدد کریں، تو اللہ پاک جلدی راضی ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا آپ کہ قادری صاحب کے مناسک حج کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ مناسک حج بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو حج ایک خود ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے مختلف پیاروں کے طریقوں سے جوڑی ہے۔ اللہ کے مختلف پیاروں نے ان خوبصورت جگہوں پہ جہاں پہ آج کا مسلمان حج کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، مختلف مقامات پہ مختلف اللہ کے امتحانات کو پورا کیا، اور ان تمام کو یکجا کر کے رب کائنات نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عبادت بصورت حج بنا دیا۔ کہیں صفا و مروہ کی سعی ہے، کہیں کعبۃ اللہ کا طواف ہے، کہیں پہ شیطان کو پتھر اور کنکر مارنے ہیں، کہیں خون بہانا قربانی ہے۔ تو یہ تمام تر اگر ہم دیکھے جائیں تو یہ اللہ کے مختلف پیاروں کی یادیں ہیں جن کو رب کائنات نے جوڑ کر ایک خوبصورت عبادت یعنی حج کی صورت میں مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ سو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ جو فقط اس کی رضا کے لیے اور اس کی چاہت کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے امتحانات میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ہر امتحان میں وہ پورے اترتے ہیں، پھر رب کائنات ان کے ان تمام تر امتحانات کو جوڑ کر ایک امت کے لیے عبادت کے طور پہ امت کے لیے فرض قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ حیدر علوی صاحب بتائیے گا فلسفہ حج کیا، اور کیا آج حج کا جو فلسفہ ہے وہ ہم پر پوری طرح عیا ہے یا ہم اسے پوری طرح سمجھتے ہیں ایز اے مسلم؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ جب ہم فلسفہ حج کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے عام جو ہے وہ امت مسلمہ کا اتحاد اور وحدت کو دکھایا جاتا ہے۔ صحیح کہ مختلف رنگ، نسل، برادریوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب جمع ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک پیغام جاتا ہے کہ امت مسلمہ یونائٹ ہے اور ان کو آپ جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسلامی تہذیب و تمدن نکھر کر سامنے آتی ہے، انسان گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرتا ہے اور مناسک حج کو ادا کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ نوزائیدہ بچہ ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ گویا حج ہمارے نفس کو بھی، ہماری روح کو بھی، ہمارے بدن کو، فکر کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان جب یہاں پہ تھا نماز بھی اللہ ہی کی رضا کا ذریعہ ہے، لیکن انسان کا دل اور وہ جو عشق الہی کی آگ ہے وہ ابھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے، اور یا وہ مزید بھڑک نہیں رہی ہے۔ انسان چاہتا ہے میں اپنے خدا کے اور قریب ہوں، وہ صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، پھر بھی اس کا دل کہتا ہے نہیں، جس نے مجھے بنایا میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں۔ وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، پھر بھی دل کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے رب کے اور قریب ہوں۔ رب فرماتا ہے آؤ اب میرے قریب ہونا ہے۔ اب اس یہاں سے
فلسفہ عشق کو بھی سمجھیے کہ ایک بندہ ہے، رب کہتا ہو میرے گھر میں لیکن مجنونانہ کیفیت میں آؤ، یہ سارے شاہانہ پوشاک اور لباس اتار دو، دو انسلی چادروں میں آؤ، کوئی خوشبو بھی استعمال نہیں کرنی، سر پہ جو تاج ہے انہیں بھی اتار دو، ننگے سر آؤ، اور پھر ایک ہی صدا، اور گھر میں آؤ تو کیا کرنا ہے، یا اللہ میں تجھ سے ملنے آ رہا ہوں، کہا پہلے اس گھر کا طواف کرو، پہلے گھر میں آؤ تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ جو میرے ابراہیم کے جہاں قدم لگے ہیں اسے تم اپنی سجدہ گاہ بناؤ، یا اللہ ہم تو تجھے ملنے آئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ملتا ہوں لیکن اپنے پیاروں کے صدقے ملتا ہوں، میں ڈائریکٹ تم سے نہیں ملتا، ڈائریکٹ ملنا ہوتا تو 1.25 لاکھ نبی کیوں بھیجتا، ڈائریکٹ ملنا ہوتا تو قرآن اور تورات، زبیر، زبور اور انجیل مقدس کیوں نازل کرتا، جب میں نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ڈائریکٹ نہیں ملتا۔ اب کعبے کے اندر جا کر بھی انسان دیکھتا ہے کہ کچھ پتھر وہاں نصب ہیں، چاہے وہ حجر اسود کی صورت میں ہو، چاہے وہ مقام ابراہیم کی صورت میں ہو، اس کا مطلب ہے ہر پتھر قابل نفرت نہیں ہے، وہ 360 جو غیر خدا کی پرستش کا سبب تھے، ان کو تو مولا کائنات کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور کہا کہ انہیں توڑ دیجئے، لیکن جہاں اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نقش تھے، جس مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، وہ پتھر وہیں پہ موجود رہا، وہ مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لایا گیا اس کے سینگ بھی وہاں پر موجود رہے، جب تک یزید لعین بدبخت نے آ کر کعبۃ اللہ المشرفہ پہ آگ کے گولے نہ برسائے اور وہ جلا نہیں، تب تک وہ کعبے کے اندر نصب تھے۔ اسی طرح اسی کعبے کے اندر حجر اسود بھی موجود ہے، اس کا مطلب ہر پتھر تو قابل نفرت نہیں ہے۔ اور پھر جب طواف کرتے ہیں، پہلے 3 طوافوں میں کہا کہ سینہ تان کے چلنا ہے، بازو سر پھیلا کے 3 طواف کرنے ہیں، اس میں تو رمل اس کو کہا جاتا ہے۔ جب صحابہ آئے حضور کے ساتھ تو دیکھا کفار نے، انہوں نے کہا یہ دبلے پتلے، سفر کی صعوبتیں الگ تھی، غربت الگ تھی، کہا یہ دبلے پتلے اسلام کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، ہم پہ غلبہ حاصل کریں گے۔ منافق اور جو تھے کافر جب یہ بحث کر رہے تھے، حضور نے فرمایا ذرا سینہ تان کے چلو، ان کو پتہ چلے کہ ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں۔ اب وہ ایک لمحے کا واقعہ تھا، اللہ پاک نے فرمایا صبح قیامت تک جب حاجی آتے رہیں گے تو اسی طرح چلنا ہے۔ اب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ ماں ہیں اور ایک بیٹا پیغمبر ہیں، ماں ولیہ ہیں، لیکن ماں اور بیٹے کی محبت کو صبح قیامت تک تمثیل کے طور پہ اللہ نے مناسک حج کا حصہ بنا دیا کہ جس نے بھی آنا ہے وہاں وہ ذرے بھی شاید اب موجود نہ ہوں، لیکن ان ذروں کی نسبت متصلاً قائم ہے سیدہ ہاجرہ کے قدموں کے ساتھ۔ کہا ایک ماں کی ممتا کو محسوس کرو، اللہ کو ماں کی ممتا سے اتنی محبت ہے کہ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی اس ادا کو ادا کرنا ہر شخص پہ لازم ہے، لیکن یوں ادا نہیں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، لوگوں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں میں سے ایک نشانی ہے۔ بھئی قدم سیدہ ہاجرہ اللہ کی نشانی کیسے؟ کہا وہ تم قدم دیکھ رہے ہو، ہم اس ماں کی ممتا کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی سیدہ ہاجرہ کی سنت کو ادا کرے گا ہم اسے دلوں کا تقوی عطا کریں گے، ہم اسے قرب خداوندی عطا کریں گے۔ گویا فلسفہ حج میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے تم نے یہ حج کرنا ہے، قرب خداوندی کے لیے کرنا ہے۔ پہلے حاجی جب حج کر کے آتے تھے ان کی کردار بدلتے تھے، ان کی نیتیں پاک ہو جاتی تھیں، وہ لوگوں کے سامنے جب آتے تھے تو اب جب حاجی حج کر کے آتا ہے دکاندار کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے وہ ادھار والا رجسٹر نکالنا، دکاندار خوش ہوتا ہے حج کے بعد یہ بدل گیا ہوگا، شاید یہ میرے پیسے لوٹانے آیا، وہ کہتا ہے نہیں یہ میرے نام کے ساتھ ذرا حاجی لکھ دینا۔ ہم حاجی لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے حج کیا، خلفائے راشدین نے کیا، ائمہ طاہرین نے کیا، لیکن کسی کے ساتھ حاجی لفظ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟
ان کا حج وللہ اللہ کے لیے تھا۔ بے شک اللہ کے لیے تھا، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے۔ اچھا علامہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ خطاب ارشاد فرمایا کہ نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے کو پر، نہ کسی غریب کو امیر پر، نہ امیر کو غریب پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اس کا بھی تشریح کریے گا علامہ صاحب قادری صاحب، اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ حج کے مقاصد کیا ہیں؟ جی بسم اللہ۔ بے شک آپ نے بجا فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو، یہ آج کل اس کی بہت تشریح کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ جی بالکل ایسے ہے، جب یہ نفسا نفسی کا عالم ہے اور فرقہ بازی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کالوں کو ان کی رنگت کی وجہ سے ہر معاشرے میں ہر جگہ پہ انہیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ محض لوگوں کے سامنے یا تو رنگت کو رکھا گیا ہے یا پھر قد کاٹ کو رکھا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حج کے موقع پہ رب کائنات نے اس تفریق کو یوں ختم فرمایا کہ مختلف قومیں ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں سے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، لیکن سب کو اپنے گھر بلا کر گویا رب کائنات پوری امت کو یونٹی کا، اتحاد کا یہ خوبصورت درس عطا فرما رہا ہے کہ کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں، اگر کوئی فضیلت پانے والا ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو اللہ کی حضور پرہیزگار ہے اور اللہ جس سے راضی ہے، بے شک وہ امت میں سب سے فضیلت والا ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب حیدر علوی صاحب بتائیے گا کہ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا بنیادی فلسفہ تو وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ صحیح۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا میرے بابا جو آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریے، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شیطان روکتا ہے، سیدہ ہاجرہ کو بھی روکتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی روکتا ہے، تینوں نے شیطان کے وار کو ناکام کیا۔ آج شیطان کو کنکر مارتے ہیں لیکن اس کے وار سے نہیں لڑتے ہیں، صحیح، اپنے نفس میں پیدا ہونے والی شیطانی خواہشات سے نہیں لڑتے ہیں، بالکل، اپنے کردار میں پیدا ہونے والی شیطانی خواہشات سے نہیں لڑتے ہیں، وہاں اس کو کنکر مار کے ماز آ جاتے ہیں۔ اور جب قربانی کے جانور پہ چھری چلاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ماز صرف ایک مینڈے کو ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ بیٹے کا باپ کی اطاعت اور پیروی، اور پھر اطاعت اور پیروی کی انتہا کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں بابا ذبح کر رہے ہیں تو کر دیجئے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ بے شک، بے شک۔ وہ قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری کو حکم دیا گیا کہ نہیں چلنا ہے، حضرت ابراہیم کہتے ہیں چھری تیری فطرت ہے چلنا، لیکن آج کیوں نہیں چل رہی؟ کہا جس رب نے آپ کو خواب میں حکم دیا وہ رب مجھے ڈائریکٹ 70 بار حکم دے چکا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جو ہے وہ گردن پر نہیں چلنا، ان کی اولاد میں سے محمد عربی نے آنا ہے، ان کی اولاد میں سے ائمہ طاہرین نے آنا ہے، ان کی اولاد میں سے آل محمد نے آنا ہے، اس لیے ان کی گردن پہ نہیں چلنا ہے۔ پھر فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، رب فرماتا ہے ہم نے ذبح عظیم کے سبب حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ وہ جنت سے مینڈا لایا گیا، کیا ایک پیغمبر کے مقابلے میں ایک مینڈا ذبح عظیم ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ نامکمل قربانی وہاں چھوڑ دی گئی، اور کربلا میں پھر اولاد رسول، اولاد اسماعیل میں حضرت مولا حسین اور پھر وہیں حضرت علی اصغر سے لے کر 72 تن قربان ہوتے ہیں، اور جو نامکمل قربانی تھی اس کی تکمیل کربلا میں ہوئی۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ ابراہیم کا مینڈا تو دمبا تو یاد ہے، محمد مصطفیٰ کا کنبہ بھول گئی۔ صحیح صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا، قادری صاحب بتائیے گا کہ قربانی کی اہمیت و فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں مختصراً بتائیے گا۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن کو یعنی قربانی والے دن کو یوم النحر کہہ کے پکارا گیا ہے، اور اس دن سب نیکیوں میں سے جو بلند ترین نیکی ہے وہ خون بہانا ہے۔ اس دن اور آپ جو بھی نیکی کریں اللہ اس کو قبول تو کرے گا، لیکن کمال درجے کی نیکی اس دن خون بہانا ہے، اور اس سے ہمیں جذبہ ایثار بھی ملتا ہے، یعنی جہاں ہم
قربانی کرتے ہیں تاکہ انسان کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہو اور دوسروں کے لیے محبت پیدا ہو. جہاں قربانی کرنے کا حکم ہے وہاں پہ صرف محض جانور کو قربان کرنے کا حکم نہیں بلکہ ہمیں اپنی نفرتیں بھی قربان کرنی ہوں گی. ہمیں آپس کے بیچ کے اختلافات، جھگڑے، یہ تمام تر جو معاشرتی بیماریاں ہیں ان کو بھی ہمیں قربانی والے دن یوں ہی ختم کر کے قربان کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک امت وحدت بن سکیں اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور جب کل قیامت میں ہم تمام آقا کے حضور پیش ہوں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. علامہ حیدر علی صاحب بتائیے گا کہ کیا شرائط ہیں قربانی کی اور کن پر یہ فرض ہے قربانی؟ قربانی بھی ہر عاقل بالغ پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے اور جو اس لائق ہے کہ اس کی گھر کی جو حاجتیں اصلیہ ہیں، ضرورتیں ہیں، ان کو پورا ہونے کے بعد اس کے پاس تقریباً 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کے برابر یا یہ سونا اور چاندی موجود ہو، اس کے اوپر وہ مرد ہو یا عورت دونوں کے اوپر پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بد نصیبی ہے جس معاشرے میں آج آپ اور ہم رہ رہے ہیں وہاں پر قربانی بھی ایک فیشن کے طور پر لوگ قرض لے کر بھی قربانی جی علامہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا قرض لے کے بھی قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے. نہیں، بالکل اس شخص پہ قربانی واجب نہیں ہے جو ضرورت مند ہے. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جب قربانی کے احکامات آئے تو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. ایک پر چھری چلنے سے پہلے نیت فرماتے اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما، اور دوسرے مینڈے پر جب چھری چلتی تو حضور فرماتے اللہ میری غریب امت کی طرف سے قبول فرما. مطلب جو صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے، نبی پاک کو اپنی امت کا خیال تھا. اور مولا کائنات کیونکہ وارث رسول ہیں اس لیے جب آپ نے بھی زندگی میں 2 مینڈے ذبح کیے، ہمیشہ ایک پہ چھری چلتی تو کہتے اللہ میری طرف سے قبول فرما، اور دوسری پہ جب چھری چلتی تو کہتے اللہ میرے رسول کی طرف سے قبول فرما، کیونکہ حضور محسن کائنات اور محسن انسانیت ہیں. اگر کوئی نہیں دے پا رہا تو اس کے ضمیر کو مطمئن ہونا چاہیے کہ میری طرف سے آقا نے قربانی کر دی ہے. لیکن قربانی کو 3 حصوں میں، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں، سارا فریزر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک آپ کے اپنی فیملی کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا غربا کے لیے، مساکین کے لیے. اگر یہ تیسرا حصہ پراپر نکالا جائے تو معاشرے کے اندر جو غریب ہیں انہیں قرض لے کر قربانی نہ کرنی پڑے بلکہ ان کے گھروں کے اندر بھی وافر گوشت موجود ہو تاکہ وہ بھی خوشی کے دن خوشی منا سکیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت بار جج کیا کہ بیواؤں کے ہاں، غریبوں کے ہاں لوگ گوشت بھیجتے ہی نہیں ہیں. اس کو بھی فیشن بنا لیا ہے کہ جس کے گھر سے آئے گا ہم نے اسی کے گھر بھیجنا ہے، حالانکہ گوشت ان کے گھر بھیجنا چاہیے جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے. علامہ قادری صاحب بتائیے گا کہ جو قربانی کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کہ جو ظلم ہے جانوروں پہ، تو اس حوالے سے بتائیے گا. دور حاضرہ میں جیسے ایک منظم طریقے سے اسلام کے خلاف اور اسلامی شعار کے خلاف ایک منظم گروہ سرگرمی عمل ہے اور وہ اس اسلام کے اندر مختلف احکام کو تبدیل کروانا چاہتا ہے، اسی طرح ایک منظم گروہ قربانی کے جانوروں کے ذبح کے اوپر بھی ہمیں اس دنیا میں وائوالا کرتا نظر آتا ہے کہ یہ شاید جانوروں پہ ظلم ہے. اتنے بڑے قداور اور اتنے پالنے کے بعد جانوروں کو مسلمان ایک دن میں ہی ذبح کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں. حالانکہ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے اور اس دن یوم النحر کو خون بہانا ہی سب سے فضیلت اور سب سے عظمت کا کام ہے. سو یہ جانوروں پہ ظلم نہیں بلکہ یہ ان جانوروں کے لیے بھی آنر ہے، یہ ان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ اور اللہ کے لیے وہ قربان کیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ حلال طریقے سے ذبح ہو کر وہ بھی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. اپنے مہمانوں کو کریں گا شکریہ ادا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.